मुबारक हो बेगम साहिबा, अब आप बाकायदा मेरे हिसार में हैं। जावियार ने मशाइम के चेहरे के करीब झुककर वही अल्फाज कहे जो उसने पहले कहे थे। मशाइम ने रुख मोड़ लिया, लेकिन जावियार ने उसकी ठोड़ी पकड़कर जबरदस्ती अपनी तरफ किया। आज तो जीत मेरी ही हुई है मशाइम, अब तुम इस हक से कैसे भागोगी जो खुदा ने मुझे दे दिया है। निकाह की इस पहली रात की खामोशी में एक अजीब सा तनाव था। हक मांगने से नहीं मिलता, और ये जीत नहीं है, ये सरासर हार है। उसने अपनी सिसकियां जब्त करते हुए कहा, हार और जीत का फैसला तो वक्त करेगा, फिलहाल तुम इस रिश्ते में कैद हो। उसने बहुत इत्मीनान से कहा और उसके कमरे से चला गया। अब उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि निकाह हो चुका था। अगले दिन हवेली में एक अजीब सी आंख मचोली में गुजरे थे। जावियार ने अपनी तमाम पाबंदियां पहले से ज्यादा सख्त कर दी थी। हवेली की फिजाओं में आज एक अजीब सी खुनकी थी। जुलेखा बेगम ने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और किचन की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उनके चेहरे की झुर्रियां आज खुशी से दमक रही थी। सकीना, जरा देखो गोश्त ताज़ा आया है कि नहीं। मेरी बच्ची को मेरे हाथ के बने कबाब बहुत पसंद हैं। उन्होंने धीमे लहजे में मुलाजमों को हिदायत दी और खुद पकी हुई चीज़ों का जायजा लेने लगी। वो हर पतीली का ढक्कन उठाकर देख रही थी कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। इसी दौरान फौजिया बेगम किचन में दाखिल हुई तो अपनी सास को यूं मुतहरिक देखकर उनके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मी जान, आप क्यों हलकान हो रही हैं? अभी तो गाड़ी आने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लें। जुलेखा बेगम ने मोहब्बत पाश नजरों से बहू को देखा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे बहू, 2 साल कम नहीं होते। मेरी मशाइम वहाँ हॉस्टल के रूखे पीके खाने खाकर सूख गई होगी। आज उसे अपने घर का जायका चखाऊंगी, तब मेरे कलेजे में ठंड पड़ेगी। तुम बस ये देखो कि रायता ठीक बना है कि नहीं। ख़वातीन की गुफ्तगू शुरू हो गई थी और दूसरी तरफ हवेली की तीसरी मंजिल पर बैल्कनी में खड़ा मलिक जावियार खामोशी से नीचे का मंजर देख रहा था। काली शलवार कमीज में उसकी शख्सियत का रोब नुमाया था। उसकी नजरें हवेली के मरकजी गेट पर जमी थी, जहां से उसे उसी की आमद का इंतजार था। जावियार भाई, इस्तकबाल के लिए नहीं जाएंगे क्या? आपकी मंगेतर आ रही हैं, अली ने उसे छेड़ते हुए कहा। तो जावियार स्पॉट नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो मेरी मंगेतर नहीं है, अली अभी सिर्फ कज़न है। अली उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा था। भले वो इस घर का मुलाजिम था, मगर जावियार ने उसे कभी मुलाजिम नहीं समझा था। वो दोनों बचपन से जवानी तक एक साथ पले बड़े थे, इसीलिए उन दोनों की आपस में बड़ी बनती थी और जावियार हमेशा से अपना भाई ही समझता था। वो इस हवेली की बेटी है अली, उसका इस्तकबाल अगर बड़े करें तो अच्छा है। मेरे जाने से उसे शायद खुशी नहीं होगी। जावियार ने बैल्कनी की रेलिंग पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी, जैसे वो अपने अंदर उठने वाले जज्बातों को काबू कर रहा हो। गाड़ी जैसे ही हवेली के बड़े गेट से अंदर दाखिल हुई तो मशाइम ने गहरा सांस लिया और खिड़की से बाहर देखा तो उसे हवेली के दरो दीवार अजनबी से लगे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरी तो जुलेखा बेगम ने आगे बढ़कर उसे ममता भरे अंदाज में गले से लगा लिया और उसकी बलाएं ली। मशाइम ने हल्के गुलाबी रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और सफ़ेद दुपट्टा उसके गले में लापरवाही से झूल रहा था। तमाम घर वाले बारी बारी उससे मिल रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। मशाइम ने सबसे बात की, मगर उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर बाद वो थकन का बहाना करके अपने कमरे की तरफ बढ़ी ताकि वो इस माहौल से थोड़ी देर के लिए निकल सके। वो भी सीढ़ियों के दरमियान पहुंची थी कि सामने से जावियार को उतरते देखा। वो उसे नज़रअंदाज करके गुजरने लगी जब उसकी तीखी आवाज़ समाज से टकराई। आ गई तुम पढ़ लिख कर? जावियार ने स्पॉट लहजे में कहा। लगता है 2 साल में किताबें तो बहुत पढ़ ली, लेकिन हवेली की आदाब अब भी याद नहीं है। मशाइम का माथा ठनका और उसने वहीं रुक कर उसे घूरा। 2 साल सुकून से जी लिए मैंने, लेकिन अब लगता है कि दोबारा इसी कैद में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसने भरपूर जवाब दिया तो जावियार के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आई। खूब, यानी अब तुम्हारी जबान चलने लगी है। चलो अब मुकाबला बराबरी का होगा। देखते हैं ये तेवर कब तक सलामत रहते हैं। वो उसे वहीं छोड़कर सीढ़ियां उतर गया और मशाइम ने उसे जाता हुआ देखती रह गई।
رات کے کھانے کا وقت ہوا تو حویلی کا بڑا ڈائننگ ہال روشن تھا اور میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ پورے خاندان کے مرد ایک طرف بیٹھے تھے جبکہ خواتین دوسری طرف اپنی نشستیں سنبھال رہی تھی۔ ملک جہانگیر اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ مشائم خاموشی سے اپنی پلیٹ میں سے کھانا کھا رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ میز کی دوسری طرف بیٹھا زاویار اسے ہی دیکھ رہا ہے۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، جیسے وہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ جب سب کھانا کھا چکے تو ملک جہانگیر نے اپنا گلا صاف کیا، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ کوئی اہم بات کرنے والے ہیں۔ پورے ہال میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی، یہاں تک کہ برتنوں کی آوازیں بھی تھم گئیں۔ مشائم بیٹی، تم اپنی پڑھائی مکمل کر کے آ گئی ہو اور ہمیں خوشی ہے کہ تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ ملک جہانگیر کی آواز گونجی تو مشائم نے نظریں اٹھا کر اپنے دادا کو دیکھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حویلی کی روایت کو آگے بڑھایا جائے اور جو بات تمہارے جانے سے پہلے طے ہوئی تھی اسے پورا کیا جائے۔ مشائم کا دل زور سے دھڑکا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے تمہارا اور زاویار کا نکاح پڑھایا جائے گا تاکہ یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے جڑ جائے۔ یہ سنتے ہی مشائم کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ اس نے تڑپ کر سامنے بیٹھے زاویار کی طرف دیکھا، جو نہایت سکون سے پانی کا گلاس لبوں سے لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی جو مشائم کو اندر تک جھلسا رہی تھی۔ لیکن بڑے ابا، ابھی تو میں آئی ہوں اور اتنی جلدی؟ مشائم نے ہمت جمع کر کے بولنا چاہا، لیکن ملک جہانگیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹی، فیصلے بڑے کرتے ہیں اور اس گھر میں بڑوں کی بات نہیں ٹالی جاتی۔ تم آرام کرو اور نکاح کی تیاری کرو۔ ملک جہانگیر یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے پیچھے باقی مرد بھی اٹھ گئے۔ مشائم وہیں کرسی پر جمی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی 2 سال کی محنت اور آزادی ایک پل میں چھین لی گئی ہے۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی لان کی طرف نکل گئی تاکہ کھلی ہوا میں سانس لے سکے۔ وہ لان کے کونے میں کھڑی غصے سے گھاس مسل رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اسے مڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ اسے خوشبو سے واقف تھی جو زاویار کے وجود سے آتی تھی۔ تم نے بڑے ابا کے سامنے انکار کیوں نہیں کیا؟ زاویار کی آواز اس کے بالکل قریب سے آئی تو مشائم نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا؟ میں کیوں انکار کروں؟ میں کیوں بری بنوں؟ آپ جا کر انکار کر دیں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو منع کر دیں۔ مشائم نے تیکھے لہجے میں کہا تو زاویار کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس نے ایک قدم بڑھا کر مشائم کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں کیوں انکار کروں؟ تم کرو نا، کیونکہ تم تو اپنی ہر ضد منوا لیتی ہو۔ پڑھائی کی ضد بھی تو منوا ہی لی تھی نا۔ اس نے مشائم کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ چھوڑے مجھے، آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر حق جتانے والے؟ مشائم نے تڑپ کر اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر زاویار کی گرفت پتھر کی طرح سخت تھی۔ صرف 7 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد تمہارا ہر قدم میری مرضی کے مطابق اٹھے گا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب تم اس قید سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی۔ زاویار نے اسے اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیا اور اس کی کلائی چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مشائم وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی تھی اور اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ اگلے دن سے حویلی میں ان دونوں کی جیسی ایک خاموش جنگ چھڑ گئی تھی۔ مشائم نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ زاویار کو اتنی آسانی سے سکون نہیں لینے دے گی۔ وہ صبح سویرے اٹھی اور سیدھی زاویار کے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت زاویار اپنے جم روم میں ہوتا ہے۔ اس نے دبے قدموں اندر قدم رکھا تو کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مشائم کی نظر میز پر رکھی اس قیمتی گھڑی اور گاڑی کی چابیوں پر پڑی جو زاویار کو جان سے عزیز تھی۔ اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے وہ دونوں چیزیں اٹھائیں
اور اپنے دوپٹے کے پلوں میں چھپا کر تیزی سے باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا زاویار کو ان چیزوں کے بغیر باہر جانے میں کتنی مشکل ہوگی، اور یہی اس کا مقصد تھا۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے، لیکن زاویار کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل پر وقت دیکھ رہا تھا اور اس کی نظریں بے چین تھیں۔ علی، تم نے میری گھڑی اور چابیاں دیکھی ہیں؟ میں نے وہیں میز پر رکھی تھی، اس نے گرجدار آواز میں پوچھا، تو علی نے گھبرا کر سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں بھائی، میں نے تو کمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ علی نے صفائی دی تو زاویار کی نظریں گھوم کر مشائم پر رکی، جو بہت ہی اطمینان سے پراٹھے کا نوالا توڑ رہی تھی، جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو۔ مشائم، کیا تم میرے کمرے میں گئی تھی؟ زاویار نے براہ راست اس سے سوال کیا، تو مشائم نے معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ میں اور آپ کے کمرے میں؟ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ خود ہی کہیں رکھ کر بھول گئے ہوں گے۔ اس کے لہجے کی شرارت زاویار سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ زاویار غصے میں کرسی چھوڑ کر کھڑا ہوا اور بغیر ناشتہ کیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پورے 2 گھنٹے تک علی اور باقی ملازم حویلی کا کونا کونا چھان چکے تھے، لیکن چیزیں نہ ملنی تھی نہ ملی۔ آخرکار علی نے ہمت کر کے زاویار کے کان میں سرگوشی کی، مجھے پکا یقین ہے کہ یہ کام چھوٹی بی بی کا ہی ہے، کیونکہ وہ صبح آپ کے کمرے کے پاس دیکھی گئی تھی۔ یہ سنتے ہی زاویار کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور وہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح مشائم کے کمرے کی طرف لپکا۔ اسے کسی ادب و آداب کا خیال نہیں رہا تھا، بس اسے اپنی چیزیں واپس چاہیے تھی۔ مشائم اس وقت نہا کر باتھ روم سے نکلی ہی تھی اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ زاویار یوں اچانک آ جائے گا۔ اس نے سبز رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے لمبے سیاہ بال گیلے ہو کر اس کے کاندھوں پر اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ پانی کی ننھی بوندیں اس کے گلابی چہرے پر چمک رہی تھیں، جو اسے کسی اپسرا جیسا روپ دے رہی تھی۔ زاویار جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس کا وہ غصہ جو 7ویں آسمان پر تھا، ایک پل میں برف کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ وہ ساکت کھڑا مشائم کے معصوم اور دلکش سراپے کو دیکھ رہا تھا، جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مشائم نے جب زاویار کو یوں اپنے سامنے پایا تو وہ بری طرح ہڑبڑا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور بغیر دستک دیے اندر کیسے آئے؟ مشائم نے اپنے گیلے بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ زاویار کی نظریں اس کے لرزتے لبوں پر جمی تھیں اور اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ میری چابیاں اور گھڑی کہاں ہیں؟ اس نے بمشکل اپنی بھاری ہوتی آواز کو قابو میں کیا، لیکن اس کے لہجے میں اب وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا خمار تھا۔ نہیں دوں گی، میں نے کہا تھا نا کہ میں آپ کی پابندیوں میں نہیں رہوں گی، مشائم نے ضدی لہجے میں کہا، لیکن زاویار کا ایک دم قریب آنا اسے اندر تک لرزا گیا تھا۔ زاویار نے ایک قدم بڑھایا تو مشائم پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ زاویار نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مشائم کہ تم یہ چھوٹی موٹی چیزیں چھپا کر مجھے ہرا دو گی؟ اس نے مشائم کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو مشائم کو اپنے گرد اس کے وجود کی تپش محسوس ہونے لگی۔ چھوڑیں، مجھے کوئی آ جائے گا، اس نے دبی آواز میں کہا، مگر اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئی تھی۔ آ جانے دو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری ہونے والی بیوی کتنی شرارتی ہے۔ زاویار نے اس کے گیلے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ اس لمحے ان کے درمیان وقت جیسے تھم گیا تھا اور مشائم کو پہلی بار احساس ہوا کہ زاویار کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف غصہ نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہے جو وہ پڑھنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ زبردستی اپنی چیزیں لے کر وہاں سے نکل گیا تھا اور وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ نکاح میں اب صرف 3 دن باقی تھے اور حویلی میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ مشائم کا دل ان تمام ہنگاموں سے گھبرا رہا تھا۔ اسے ہاسٹل کی وہ آزاد زندگی یاد آ رہی تھی جہاں وہ اپنی مرضی کے مالک تھے۔
لیکن اسے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ شہر میں جا کر پڑھنے کے لیے ہی اس نے گھر والوں کی یہ شرط منظور کی تھی کہ واپس آ کر وہ نکاح کر لے گی۔ اسے پڑھنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑ رہی تھی، جب وہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ دوپہر کے وقت جب کچن ذرا خالی ہوا تو اس نے سوچا کہ آج اپنے ہاتھ سے کچن کچھ ایسا بنایا جائے جو اسے شہر کی یاد دلا دے۔ اس نے کچن کی الماریوں سے میدا نکالا اور پیزا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ وہ بڑے شوق سے ڈو گوندھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے پسندیدہ گانے گنگنا رہی تھی کہ اچانک سے کچن کے دروازے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دے۔ اسے مڑنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت حویلی کا نگراں معائنے پر نکلا ہوگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مشائم، پورے گھر میں دیسی گھی کے پراٹھوں اور ساگ کی خوشبو ہونی چاہیے، اور تم یہاں میدے کے ان لوتھڑوں سے کھیل رہی ہو۔ زاویار کی بھاری اور کرخت آواز کچن کی دیواروں سے ٹکرا کر مشائم کے کانوں تک پہنچی تو وہ ایک پل کو رکی، پر جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ سے آٹا گوندھنے لگی۔ زاویار چند قدم چل کر اس کے قریب بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے وجود کی تپش مشائم کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کیا غلاظت یہاں پھیلا رکھی ہے تم نے؟ زاویار نے اس کے ہاتھ سے بیلن چھین کر میز پر پٹخ دیا تو مشائم نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ غلاظت نہیں ہے، میری پسند کا کھانا ہے جو میں پچھلے 2 سال سے کھا رہی ہوں، اور مجھے یہاں کا کھانا نہیں کھانا۔ اس نے تڑک کر جواب دیا تو زاویار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں رہ رہ کر تم ان بیکار کھانوں کی عادی ہو گئی ہو، لیکن اب یاد رکھنا کہ یہاں کی روایتوں کے مطابق تمہیں یہاں کا سادہ اور خالص کھانا ہی کھانا ہوگا۔ یہ شہر کے چونچلے اب حویلی میں نہیں چلیں گے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مشائم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے آٹے سے بھرے ہاتھ میز پر مارے رونے لگی۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ مجھ سے؟ کیوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہیں؟ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہونے لگی تھی۔ کبھی میرے کپڑوں پر اعتراض، کبھی میرے باہر نکلنے پر پابندی، اب میرے کھانے پر بھی آپ کی مرضی چلے گی؟ میں کوئی غلام نہیں ہوں آپ کی، میں ایک انسان ہوں اور اپنی مرضی سے میں جینا چاہتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے میز پر ہاتھ مارنے لگی، جیسے اپنا سارا غصہ نکال دینا چاہتی ہو۔ زاویار ایک پل کو اس کے اس اچانک رد عمل پر ساکت رہ گیا تھا۔ اس نے مشائم کے لرزتے وجود اور آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو دیکھا تو اس کے دل میں کہیں ایک ٹیس اٹھی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات سخت کر لیے۔ اس نے مشائم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں؟ یہ پابندیاں نہیں، بلکہ تمہیں اس حویلی کے وقار کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہے، اس نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ اور یاد رکھنا، تم میری منکوحہ بننے جا رہی ہو۔ تمہاری ہر چیز اب میری مرضی سے، میری ذمہ داری ہے، چاہے وہ تمہارا کھانا ہو یا تمہارا لباس۔ مشائم نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑائے اور اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھا۔ میں اس رشتے کو کبھی دل سے قبول نہیں کروں گی۔ آپ صرف میرا جسم قید کر سکتے ہیں، میری روح ہمیشہ آپ کی پہنچ سے دور رہے گی۔ وہ یہ کہہ کر کچن سے باہر بھاگ گئی، جبکہ زاویار وہیں کھڑا میز پر بکھرے ہوئے میدے کو دیکھتا رہا تھا، جس پر مشائم کے آنسوؤں کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ وہ اپنے کمرے میں رونے لگی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسے زاویار میں ایک یہی چیز پسند نہیں تھی کہ وہ بلا وجہ کی روک ٹوک لگاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ رشتہ نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے چاہنے نہ چاہنے سے تو کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ زلیخا بیگم اپنی دونوں بہوؤں کے ساتھ ابھی شہر سے شاپنگ کر کے لوٹی تھی، اور ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا جوش تھا۔ ہال کے کونے میں صوفے پر بیٹھا زاویار اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی توجہ بار بار ان تیاریوں کی طرف جا رہی تھی۔ مشائم بیٹی، ذرا نیچے تو آؤ، دیکھو تمہارے لیے کتنے پیارے جوڑے لائے ہیں۔ زلیخا بیگم نے اوپر کی منزل کی طرف رخ کر کے پکارا تو تھوڑی دیر بعد مشائم سست قدموں سے نیچے اتر آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں،
جیسے وہ کافی دیر روتی رہی۔ وہ خاموشی سے ان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور بے دلی سے ان قیمتی ریشمی کپڑوں کو دیکھنے لگی جن پر گوٹے اور ستاروں کا کام ہوا تھا۔ یہ دیکھو مشائم، یہ تمہارے نکاح کا جوڑا ہے، کتنا پیارا ہے نا۔ فوزیہ بیگم نے گولڈ رنگ کا بھاری کام والا جوڑا اس کے سامنے کیا، مگر مشائم نے صرف ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر نظریں جھکا لی۔ سب بہت اچھا ہے، آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں، مجھے جو بھی پہنا دیں گی میں پہن لوں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی اداسی تھی کہ ہال میں موجود سبھی نفوس ایک پل کو خاموش ہو گئے۔ مشائم وہاں سے پلٹی اور ایک لفظ کہے بغیر واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زاویار نے اخبار کی اوٹ سے یہ سارا منظر دیکھا تھا اور اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ مشائم کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر گیا، یا شاید وہ واقعی اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر ہمت کر کے اوپر کی منزل کی طرف بڑھا تاکہ مشائم سے بات کر سکے۔ وہ مشائم کے کمرے کے پاس پہنچا تو دروازہ تھوڑا کھلا تھا۔ مشائم بیڈ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے خاموش تھی۔ زاویار نے دستک دیے بغیر اندر قدم رکھ دیا تھا۔ اگر تمہیں وہ سب پسند نہیں آیا تو بتا دو، میں خود تمہیں شہر لیے چلتا ہوں، تم اپنی مرضی سے شاپنگ کر لینا۔ اس کی آواز میں اس بار سختی کے بجائے ایک دبی دبی سی نرمی تھی۔ مشائم نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے کچھ بھی پسند نہیں ہے، نہ وہ کپڑے، نہ یہ حویلی، اور نہ ہی یہ زبردستی کا رشتہ۔ وہ ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے مہنگے جوڑے دلوا کر میرا دل جیت لیں گے؟ آپ نے ہر موڑ پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، میری ہر خواہش کا گلا گھونٹا ہے، اور اب آپ ہمدردی جتا رہے ہیں۔ زاویار کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھا کر مشائم کے دونوں کاندھے پکڑ لیے اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ تم کبھی راضی کیوں نہیں ہوتی ہو مشائم؟ میں جتنا تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنی ہی دور ہو جاتی ہو۔ کیا تمہیں میری شکل سے اتنی نفرت ہے؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ نفرت تو اس رویے سے ہے جو آپ نے میرے ساتھ رکھا ہے، مشائم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ نے ہمیشہ مجھے کٹ پتلی سمجھا جس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہو۔ میں آپ کے سامنے کبھی سر نہیں جھکاؤں گی۔ زاویار نے ایک دم اسے چھوڑا، جیسے اسے کوئی کرنٹ لگا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور غصے کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ ٹھیک ہے مشائم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں تو پھر ایسا ہی صحیح، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ تم اپنے اس حال میں ہی رہو، میں اب کبھی تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کروں گا، نہ ہی تمہیں کچھ کہوں گا۔ تم اپنی انا کی اس دیوار کے پیچھے ہی سڑتی رہو۔ وہ مڑا اور غصے سے دروازہ پٹختا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ مشائم وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے چیخے، مگر حلق میں آواز جیسے پھنس کر رہ گئی تھی۔ بالآخر نکاح کا وہ دن بھی آ گیا جس کا پوری حویلی کو انتظار تھا، مگر حویلی کے ان دو مکینوں کے دلوں میں جیسے طوفان پنپ رہا تھا۔ حویلی کو چھوٹی چھوٹی لائٹوں اور پھولوں سے کسی دلہن کی طرح سجا دیا گیا، اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی مہمانوں کی چہل پہل پڑ گئی تھی۔ مردانے میں ڈھولک کی تھاپ اور مبارکبادوں کا شور تھا، لیکن زنان خانے کے ایک بند کمرے میں مشائم نکاح کے جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے ساکت بیٹھی تھی۔ زلیخا بیگم نے مشائم کے سر پر بھاری کامدار دوپٹہ درست کیا اور اس کے ماتھے کو چومنے لگی۔ میری بچی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، اللہ تمہیں زاویار کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ مشائم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کی نظریں آئینے میں اپنی ہی عکس پر جمی تھی جو اسے کسی اجنبی جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا کاجل آنسوؤں کی نمی سے دھندلا رہا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھال رکھا تھا۔ وہ اس لمحے کو جھیلنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بننے والا تھا۔ دوسری طرف مردانے میں ملک جہانگیر اور ملک وارث معززین کے درمیان بیٹھے تھے۔ زاویار سفید شلوار قمیض کے اوپر گولڈن رنگ کی جیکٹ پہنے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، لیکن اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ مولوی صاحب نے نکاح کے کاغذات سامنے رکھے تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ملک زاویار ولد ملک وارث کا آپ کو مشائم دختر ملک شاہ
اپنے نکاح میں 50 لاکھ روپے حق مہر کے وس قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز خاموش ہال میں گونجنے لگی تھی۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ اس کے سامنے مشائم کا وہ روتا ہوا چہرہ گھوم گیا، لیکن پھر اس نے گہرا سانس لیا اور مضبوط آواز میں قبول ہے کہا۔ جب یہی سوال زنان خانے میں مشائم سے پوچھا گیا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے یہ لفظ ادا کر دیا تو اس کی تمام آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بیٹی بولو قبول ہے؟ فوزیہ بیگم نے دبی آواز میں اس کا ہاتھ دبایا تو مشائم نے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں التجا اور خاندان کی ساکھ کا خوف تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل قبول ہے کہہ دیا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی اس کے گال پر ایک آنسو پھسل کر گرا جو اس کے کامدار جوڑے میں جذب ہو گیا تھا۔ نکاح کے باقاعدہ رسمیں ختم ہوئیں اور مبارکبادوں کا شور مچ گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مشائم کو اس کے کمرے میں چھوڑا گیا۔ وہ بیٹھ کے ایک کونے پر بیٹھی اپنے بھاری زیورات اور اس سے بھی زیادہ بھاری دل کے ساتھ اکیلی تھی۔ اسے رہ رہ کر زاویار کی وہ باتیں یاد آ رہی تھیں کہ تم میری ضد بن چکی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور مشائم کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ سر پر لے کر دروازے تک آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی ہوگا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے طوطے اڑ گئے۔ اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ رات کے وقت اس کے کمرے میں دروازے پر دستک دے گا۔ زاویار اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے جیکٹ اتار کر کاندھے پر ڈال رکھی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا مشائم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مشائم نے گھبرا کر سر اٹھایا تو سامنے زاویار کی گہری اور پراسرار نظریں تھیں۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ، اب تو آپ باقاعدہ میرے حصار میں ہیں۔ اس نے مشائم کے چہرے کے قریب جھک کر وہی الفاظ کہے جو اس نے پہلے کہے تھے، لیکن اس بار اس کی آواز میں ایک عجیب سا خمار آلود مٹھاس اور فاتحانہ غرور تھا۔ مشائم نے رخ موڑ لیا، لیکن زاویار نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر زبردستی اپنی طرف کیا۔ آج تو جیت میری ہی ہوئی ہے مشائم، اب تم اس حق سے کیسے بھاگو گی جو خدا نے مجھے دے دیا؟ اس کی سرگوشی مشائم کے کانوں میں کرنٹ کی طرح دوڑی تھی اور اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی کا ایک نیا اور کٹھن سفر شروع ہو چکا ہے۔ نکاح کی اس پہلی رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا تناؤ تھا جو حویلی کے در و دیوار میں سرایت کر گیا تھا۔ مشائم نے جھٹکے سے اپنا چہرہ زاویار کی گرفت سے چھڑایا اور بیڈ کی دوسری سمت چلی گئی۔ حق مانگنے سے نہیں ملتا اور یہ جیت نہیں، یہ سراسر ہار ہے، اس نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا۔ زاویار کے لبوں پر ایک گہری اور معنی خیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اپنی جیکٹ صوفے پر پھینکی اور آرام سے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ہار اور جیت کا فیصلہ تو وقت کرے گا، فی الحال تو تم اس رشتے کی قید میں ہو، اس نے بہت اطمینان سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 15-20 دن حویلی میں ایک عجیب سی آنکھ مچولی میں گزرے تھے۔ زاویار نے اپنی تمام پابندیاں پہلے سے زیادہ سخت کر دی تھیں۔ وہ جان بوجھ کر مشائم کو جتاتا کہ اب اس کی ملکیت ہے۔ کبھی وہ اسے لان میں جانے سے روکتا تو کبھی اس کے موبائل فون پر آنے والی کالز کا حساب مانگتا تو مشائم دل ملا کر رہ جاتی تھی، مگر بڑوں کے سامنے اسے خاموش رہنا پڑتا تھا۔ مشائم کچن میں بی جان کے لیے چائے بنا رہی تھی تو زاویار وہاں آ گیا۔ شام کو تیار رہنا، تمہیں میرے ساتھ ڈیرے پر چلنا ہے، سوچا تمہیں ڈیرے کی سیر کروا لوں۔ اس نے حکم صادر کیا تو مشائم نے چائے کا کپ زور سے شیلف پر رکھا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر زاویار اس کے قریب آ گیا۔ جانا تو پڑے گا بیگم صاحبہ، کیونکہ اب تمہاری مرضی میرے تابع ہے۔ وہ یہ کہتا بحث سے بچنے کے لیے اسے غصے سے چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر اچانک ایک دن مشائم کو خبر ملی کہ زاویار کو ایک ضروری کاروباری کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے۔ مشائم نے جب یہ سنا تو اسے لگا جیسے اس کے دم گھٹنے کے وجود کو تازہ ہوا کا جھونکا مل گیا ہے۔ جس دن زاویار روانہ ہو رہا تھا اس نے مشائم کو علیحدگی میں بلا لیا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری غیر موجودگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ تم اپنی حدیں بھول جاؤ۔ علی کو میں نے سب سمجھا دیا ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت کی خبر مجھے ملتی رہے گی۔ مشائم نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ آپ جائیں تو صحیح، کم از کم 1 مہینہ تو میں سکون کی سانس لے سکوں گی۔ زاویار نے اسے گہری نظر سے دیکھا، جیسے وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتا ہو، مگر پھر وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ زاویار کے جاتے ہی مشائم نے جیسے آزادی کا جشن منانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی مرضی سے اٹھتی، اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی اور پورے گھر میں چہکتی پھرتی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اسے زاویار کی یاد تک نہیں آئی تھی، یہ شاید وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی۔ 1 مہینہ مکمل ہونے کو تھا۔ ایک دن اس کی سہیلی نے شہر سے اسے ایک تحفہ بھجوایا۔ وہ سیاہ رنگ کی ایک نہایت خوبصورت نفیس سلک کی ساڑی تھی۔ مشائم نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے وہ ساڑی پہننے کا بہت شوق تھا، مگر زاویار کی موجودگی میں وہ کبھی ایسی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اسی دن بڑے ابا کو زاویار کی کال آئی کہ وہ مزید 1 ہفتہ وہاں رکے گا۔ مشائم یہ سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مشائم نے وہ سیاہ سلک کی ساڑی پہنی اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ واقعی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے لگا کہ یہ آزادی کے چند دن جو اسے ملے ہیں انہیں پوری طرح جینا چاہیے۔ حویلی میں سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور علی بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مشائم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ان لہلہاتے کھیتوں کی سیر کی جائے جہاں اسے جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ وہ دبے قدموں حویلی کے باہر نکلی اور دور کھیتوں کی طرف بڑھ گئی جہاں سرسوں کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ہوا کے جھونکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ پرندوں کی طرح آزاد ہے۔ وہ مستی میں آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک جانی پہچانی سرد آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اپنے حسن کے جلوے سب کو دکھا دیے، شوہر کی یاد نہیں آئی آپ کو میری ملکہ؟ مشائم کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے رخ موڑا تو سامنے زاویار اپنی سیاہ گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کا ایک ایسا طوفان تھا جسے دیکھ کر مشائم کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ تو 1 ہفتے بعد آنے والا تھا، مگر اس اچانک واپسی نے مشائم کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ زاویار کی غضبناک آنکھوں میں دیکھتے ہی مشائم اپنا نام تک بھول گئی تھی۔ زاویار، آپ تو اگلے ہفتے آنے والے تھے، اس نے لرزتی آواز میں کہا تو زاویار اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس کی نظریں مشائم کے کھلے بالوں اور اس کے بدن پر موجود اس سیاہ ساڑی پر تھیں جو اسے کسی قیامت سے کم دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر یہاں تو مجھے ہی سرپرائز مل گیا۔ اس نے مشائم کے بازو کو سختی سے جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ زاویار کی گرفت مشائم کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اسے لگا کہ ہڈی چٹک جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک تپش بھی تھی۔ میں تو تمہیں 1 مہینے سے یاد کر رہا تھا مشائم، لیکن یہاں تو تم میری غیر موجودگی کا جشن منا رہی ہو، وہ بھی اس لباس میں۔ اس نے حقارت اور ستائش کے ملے جلے لہجے میں اس کی ساڑی کے پلو کو دیکھا جو ہوا میں لہرا رہا تھا۔ مشائم نے تڑپ کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر زاویار نے اسے گاڑی سے لگا دیا۔ شوہر کی یاد نہیں آئی تمہیں؟ بولو۔ اس کی آواز کی گونج مشائم کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہی تھی۔ چھوڑے مجھے زاویار، کوئی دیکھ لے گا۔ مشائم نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں دور دور تک صرف خاموش کھیت اور ڈھلتا سورج تھا۔ دیکھنے دو سب کو کہ حویلی کی بہو اور میری بیوی اپنا شوہر کے استقبال کے لیے کس طرح تیار کھڑی ہے۔ زاویار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور اسے زبردستی گاڑی کے پچھلی نشست پر دھکیل دیا۔ پھر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے حویلی کی طرف دوڑا دی۔ پورے راستے مشائم خاموش کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی تھوڑی سی نادانی اسے بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ گاڑی حویلی کے صحن میں چیختی ہوئی رکی تو سب گھر والے حیرت سے باہر نکل آئے۔ ملک جہانگیر اور زلیخا بیگم نے جب زاویار کو اتنے غصے میں دیکھا تو وہ ششدر رہ گئے۔ زاویار نے گاڑی سے اتر کر مشائم کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔
مشائم کا سر شرم اور خوف سے جھکا ہوا تھا۔ اس کی کالی ساڑی اس وقت حویلی کے روایتی ماحول میں ایک بغاوت کی علامت لگ رہی تھی۔ بڑے ابا، میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ زاویار کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ آج ہی رخصتی ہو۔ سب کے چہروں پر حیرت پھیل گئی، مگر ملک جہانگیر نے زاویار کے تیور دیکھ کر کوئی سوال نہیں کیا۔ اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مشائم اب تمہاری امانت ہے۔ زلیخا بیگم نے آگے بڑھ کر مشائم کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر مشائم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس طرح اپنی ہار کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی رات مشائم کو رخصت کر کے زاویار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھی لرز رہی تھی، وہ بھی اپنی ساس کی شادی کا سوٹ پہن کر، مگر اس میرون کلر کے سوٹ میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ دراصل وہ ایک شرارہ تھا جو پہلے دور کی ایک حسین یاد تھی۔ اچانک زاویار کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ مشائم نے ہمت جمع کی اور کھڑی ہو گئی۔ میرے قریب مت آئیے گا، آپ زبردستی نکاح کر سکتے ہیں اور اب یہ رخصتی بھی زبردستی ہوئی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے روتے ہوئے کہا تو زاویار جو بڑی محبت اور ارمانوں کے ساتھ کمرے میں آیا تھا، یہ سن کر جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلاب کا پھول زمین پر گر گیا تھا۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے، مگر جب اس نے مشائم کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف نفرت اور بے بسی تھی۔ زاویار کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ ٹھیک ہے مشائم، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی درندہ ہوں تو میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آج سے تم اس کمرے میں آزاد ہو، مگر میرے لیے تم ایک جیتی جاگتی لاش سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو۔ اس نے لائٹ بند کر دی اور مشائم اندھیرے میں اپنی سسکیوں کو دباتی رہ گئی۔ رخصتی کی وہ پہلی رات حویلی کے اس کمرے میں اتنی طویل تھی کہ مشائم کو لگا جیسے صبح کبھی نہیں ہوگی۔ وہ بیٹھ کے کونے پر دبک کر بیٹھی رہی، جبکہ زاویار صوفے پر کروٹیں بدلتا رہا۔ کمرے میں پھیلی مخصوص خوشبو میں اب مشائم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے در و دیوار پر پڑی تو مشائم نے دیکھا زاویار پہلے ہی اٹھ چکا تھا اور تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ ان کے درمیان خاموشی کی ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے توڑنا دونوں کے لیے ناممکن تھا۔ مشائم نے بستر سے اٹھ کر بیڈ شیٹ درست کرنی چاہی تو زاویار نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ تمہیں ناشتے کے لیے نیچے جانے کی ضرورت نہیں، سکینہ تمہارا ناشتہ یہیں کمرے میں پہنچا دے گی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور مشائم کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشائم وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے پکارے اور کہے کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، بس ڈرتی ہے، مگر اس کی انا نے اسے روک دیا۔ 2 دن گزر کر ان کا آمنا سامنا صرف رات کے وقت ہوتا تھا، جب زاویار تھکا ہارا کمرے میں داخل ہوتا اور آتے ساتھ ہی بنا کوئی بات کیے صوفے پر سو جاتا۔ آج شام مشائم کمرے میں اکیلی تھی کہ زاویار داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان ہے، اس نے بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ مشائم نے اسے دیکھا تو زاویار کی آنکھوں کے گرد معمولی سیاہ ہلکے نمایاں تھے۔ آپ صوفے پر کیوں سوتے؟ آپ بیڈ پر سو جایا کریں۔ میں صوفے پر چلی جاؤں گی، مشائم نے دبی آواز میں کہا تو زاویار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جس مرد سے تمہیں زبردستی کا احساس ہوتا ہو اس کے ساتھ بستر بانٹنا تمہارے لیے اذیت ناک ہوگا مشائم، اور میں تمہیں مزید اذیت نہیں دینا چاہتا۔ وہ یہ کہہ کر واش روم میں بند ہو گیا تھا اور مشائم کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تیرنے لگے تھے۔ مزید 1 ہفتہ بھی اسی کشمکش میں گزر گیا تھا۔ حویلی کے باقی مکینوں کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر اس کمرے کی 4 دیواری ایک خاموش قبرستان جیسی بن چکی تھی۔ ایک دوپہر جب زاویار گھر پر نہیں تھا تو مشائم کو شدید گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا اگر وہ اس کمرے سے باہر نہ نکلی تو اس کا دم نکل جائے گا۔ اسے یاد آیا کہ زاویار نے اسے گاڑی چلانے سے منع کر رکھا تھا، لیکن اس وقت اسے اپنی آزادی کی تڑپ نے مجبور کر دیا۔ اس نے زاویار کی دوسری گاڑی کی چابیاں اٹھائیں جو اسٹڈی روم میں پڑی تھی، اور چپکے سے پچھلے دروازے سے نکل کر گیراج میں پہنچ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی اسے ایک عجیب سا سکون ملا تھا۔ وہ حویلی کے بڑے دروازے سے نکلی اور تیز رفتاری سے گاؤں کے کچے راستے پر گاڑی دوڑانے لگی۔
اسے احساس نہیں تھا کہ اس کا پیچھا 2 کالے رنگ کی گاڑیاں کر رہی ہیں۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود سے تھوڑا دور ایک سنسان سڑک پر پہنچی، ان گاڑیوں نے اسے اوورٹیک کر کے راستہ روک لیا۔ مشائم نے گھبرا کر بریک لگائی تو 4 نقاب پوش افراد گاڑیوں سے اترے اور اس کی گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخو پکار کرتی، ایک شخص نے کھڑکی توڑ کر زبردستی دروازہ کھولا اور اسے باہر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ مشائم نے مزاحمت کی، مگر ایک بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا گیا تھا اور اسے زبردستی دوسری گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ یہ گلباز کے آدمی تھے جو عرصے سے ملک خاندان کی سرداری پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مشائم زاویار کی سب سے بڑی کمزوری ہے اور اسے اٹھا کر وہ زاویار کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے۔ مشائم ایک پرانے اور ٹوٹے پھوٹے ڈیرے پر اس کو لے جایا گیا، جہاں ہر طرف گرد و غبار اور جالا لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے گئے اور اسے ایک بوسیدہ کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ تمہارا شہزادہ اب تمہیں بچانے آئے گا اور وہیں اس کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ گلباز نے ایک شیطانی ہنسی کے ساتھ مشائم کے چہرے پر دھواں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ مشائم تنہائی اور خوف کے مارے دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زاویار کی وہ پابندیاں دراصل اس کی حفاظت کے لیے تھیں۔ ادھر حویلی میں جب زاویار واپس آیا اور مشائم کو کمرے میں نہ پایا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ جب اسے پتہ چلا کہ گاڑی غائب ہے تو اسے فوراً خطرے کی بو آ گئی۔ اس نے علی کو پکارا اور مشائم کا موبائل ٹریس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بند تھا۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زاویار کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ گاؤں میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسی جرأت کر سکتا ہے، اور وہ ہے گلباز۔ وہ اپنی جیپ میں سوار ہوا اور اندھا دھند ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا جب زاویار ڈیرے کے قریب پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ اس نے بغیر کسی خوف کے جیپ سیدھی ڈیرے کے لکڑی کے بوسیدہ دروازے میں دے ماری۔ زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ ٹوٹا تو اندر موجود افراد ہکا بکا رہ گئے۔ زاویار کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے دھاڑ کر پوچھا۔ گلباز کے آدمی نے اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر زاویار کی چستی اور غصہ ان پر بھاری پڑ گیا۔ اس نے 2-3 بندوں کو وہیں زمین پر لٹا دیا اور اندرونی کمرے کی طرف بھاگا، جہاں مشائم رسیوں میں جکڑ کر رو رہی تھی۔ مشائم نے جیسے ہی زاویار کو خون آلود قمیص اور بکھرے بالوں کے ساتھ دیکھا تو اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ زاویار نے لپک کر اس کی رسیاں کھولیں تو مشائم نے فوراً اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اس کے سینے میں سر چھپا کر ہچکیاں لینے لگی۔ پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، اس نے گڑ گڑا کر کہا تو زاویار نے اسے اپنی پناہ گاہ میں سمیٹا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ خاموش ہو جاؤ مشائم، اب میں آ گیا ہوں نا، تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس نے مشائم کو اپنی گود میں اٹھایا اور دشمنوں کی پرواہ کیے بغیر باہر نکل گیا۔ اسی لمحے مشائم کو احساس ہوا کہ اس کے لیے پوری دنیا میں محفوظ ترین جگہ یہی حصار ہے جسے وہ اب تک قید سمجھتی رہی تھی۔ زاویار مشائم کو گود میں اٹھائے جب حویلی کے صحن میں داخل ہوا تو سب گھر والے سکتے میں رہ گئے۔ اس کی سفید قمیص پر خون کے دھبے لگے تھے اور مشائم کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ زاویار نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس نے مشائم کو بہت نرمی سے بیڈ پر بٹھایا۔ تم ٹھیک ہو مشائم؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زاویار کی آواز میں وہ سختی اب کہیں غائب تھی۔ اس کی جگہ ایک بے پناہ فکر اور تڑپ نے لے لی تھی۔ مشائم نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مجھے معاف کر دیں زاویار، میں نے آپ کی بات نہیں مانی، میں واقعی بہت نادان ہوں۔ اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا تو زاویار نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے خود سے ذرا دور کر کے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ خاموش ہو جاؤ اب، سب ٹھیک ہے مشائم، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، بس تمہارے کھو جانے کے خوف نے مجھے مار دیا تھا۔ اسی لمحے مشائم نے زاویار کی آنکھوں میں وہ سچی محبت دیکھی جو برسوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں سکون اور محبت کی ایک نئی لہر لے کر آئی۔
اب زاویار صوفے پر نہیں سوتا تھا، بلکہ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، مگر میاں بیوی والا رشتہ اب بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ مشائمہ خود اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی اور اس کی چھوٹی چھوٹی پابندیوں میں اسے پیار نظر آنے لگا تھا۔ زاویار کمرے میں داخل ہوا تو مشائم بالکنی میں کھڑی تھی۔ مشائم تیار ہو جاؤ، ہمیں شہر جانا ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مشائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شہر؟ لیکن بڑے ابا نے تو کہا تھا کہ ابھی کچھ دن آرام کرو۔ زاویار نے اس کا ہاتھ تھاما۔ بڑے ابا سے میں نے اجازت لے لی ہے، بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شہر پہنچ کر زاویار اسے ایک بہت بڑے پرتعیش ہوٹل میں لے گیا، جہاں اس نے پہلے سے ایک پرائیویٹ روف ٹاپ بک کروا رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ اوپر پہنچے تو مشائم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ پورا فلور سرخ گلاب کے پھولوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا اور ہلکی مدھم موسیقی فضا میں تیر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے زاویار؟ مشائم نے حیرت سے پوچھا تو زاویار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وسط میں کھڑے خوبصورت ڈیکوریٹڈ حصے کی طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر زاویار اچانک ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا اور اپنی جیب سے ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی۔ مشائم، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا حق سمجھا اور شاید اسی لیے میں نے تم پر پابندیاں لگائیں، کیونکہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن آج میں اپنا حق جمانا نہیں چاہتا، بلکہ تم سے تمہاری مرضی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس نے مشائم کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا جہاں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ کیا تم اس اکڑو کو اپنے دل میں جگہ دو گی؟ کیا تم واقعی میری زندگی کا حصہ بننا چاہتی ہو؟ مشائم کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر زاویار کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں تو اس دن سے آپ کی ہو گئی تھی جس دن آپ نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگائی تھی۔ مجھے آپ کی ہر پابندی اور حکم قبول ہے، کیونکہ ان سب میں میرے لیے صرف محبت ہے۔ زاویار نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ واپسی کا سفر بہت ہی خوبصورت اور پرسکون تھا۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر مشائم نے اپنا سر زاویار کے کاندھے پر ٹکا رکھا تھا اور اس کا ہاتھ زاویار کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھا۔ زاویار، ایک بات پوچھوں؟ مشائم نے دبی آواز میں کہا۔ جی بیگم، حکم کریں، زاویار نے چھیڑتے ہوئے جواب دیا۔ اگر میں وہ ساڑی دوبارہ پہنوں تو کیا آپ پھر سے غصہ کریں گے؟ مشائم کی شرارت پر زاویار نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ پہن لینا مشائم، لیکن صرف حویلی کی چار دیواری کے اندر، کیونکہ اب اس حسن پر صرف میرا حق ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج رات پہن لو، کیونکہ اصل میں تو آج ہی ہماری خاص رات ہے۔ اس کی معنی خیز انداز پر مشائم شرما کر رہ گئی اور گاڑی اندھیری سڑک پر محبت کی روشنی بکھیرتی ہوئی حویلی کی طرف بڑھتی جا رہی تھی، جہاں اب ان کا خوبصورت مستقبل ان کا منتظر تھا۔